अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान में, जो आप हर हफ्ते पीर, मंगल और जुमेरात वाले दिन 10 बजे से 11 बजे तक हॉट FM 105 के स्टूडियो से लाइव सुनते हैं। सामीन, आज का हमारा शो जेनिक्स फार्मा की जानिब से ताउन से पेश किया जा रहा है। सामीन, जेनिक्स फार्मा दुनिया भर में मुख्तलिफ इलाज मालजी के हिस्सों में जदीद मेयार की अद्वियात फराहम कर रही है और जेनिक्स फार्मा 2004 में वजूद में आई और इस वक्त 250 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ इस वक्त उनके साथ एसोसिएटेड हैं। और अगर हम बात करें तो इस वक्त जेनिक्स फार्मा 600 से ज़ायद SKUs पर काम कर रहा है और जेनिक्स फार्मा इस वक्त मलेरिया, जहनी बीमारियां, ज़ियाबतीस, दिल की बीमारियां, बच्चों की बीमारियां, हड्डियों के इलाज, गायनी, गैस्ट्रो और तमाम किस्म की एंटीबायोटिक की अद्वियात बना रहा है। और अगर हम कहें तो 26 ममालिक में इस वक्त जेनिक्स फार्मा अपनी अद्वियात की एक्सपोर्ट भी कर रहा है। सामीन, हम आज से हर हफ्ते एक ज़हनी मुहिम, हमने ज़हनी सेहत की आगाही मुहिम का आगाज़ किया है, जिसमें जेनिक्स फार्मा मेन स्पॉन्सर है इसमें, और इसका मेन टॉपिक है आओ बात करें। इंसान का दिमाग इस वक्त पूरे जिस्म का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, लेकिन इसके साथ साथ दिमाग एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान फंस जाता है तो या फिर कभी उदास हो जाता है या मायूस होने लगता है और ज़िंदगी की खुशियों से महरूम हो जाता है, ओवर थिंकिंग करने लगता है, बहुत सारे मामलात सामने आते हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी को के मुस्बत पहलू पर फोकस करना भूल जाता है, नेगेटिविटी बहुत आ जाती है। सामीन, जिस तरह ज़हनी जिस्मानी सेहत अहम है, इसी तरह ज़हनी सेहत भी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत अहम है। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल आफरीदी, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, FCPS, FRCP आयरलैंड एंड FRCP एडन, डीन साइकेट्री CPSP। सामीन, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो जान है तो जहान। वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज का बहुत ही अहम मौजू है आओ बात करें। मैं चाहूँगी कि हम अपने सवालात की तरफ बढ़ने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आओ बात करें से क्या मुराद है। बात तो हर कोई करता है। हाँ, दरअसल ये बात ये है कि लोग उल्टी दस्त कहते हुए तो नहीं शर्माते, लेकिन जहनी मसाइल का इजहार करते हुए हिचकिचाहट महसूस करते हैं, क्योंकि जहनी बीमारियाँ धब्बा हैं, बल्कि जहनी मुआलिजीन, जहनी बीमारियाँ, उससे मुतासर होने वाले मरीज़, इनको जो है इस तरह से डिपिक्ट किया गया है लतीफ़ों की शक्ल में, जिसकी वजह से लोग इसका इजहार नहीं करते और छोटे छोटे मसले भी, मसलन घबराहट, बेचैनी या उदासी का इजहार करते हुए वो महसूस करते हैं कोई मैं पागल हो गया हूँ। दरअसल हम साइकेट्री या नफ्सियात की जो मसाइल हैं वो 98%, 98% तो वो हैं जिसका साइकोसिस से ताल्लुक़ नहीं है। मसलन बंदा जो है घबराया हुआ है, बेचैन है, तकरीर करते हुए शर्माता है, या फिर ये कि लोगों के पास फ्रंट पे आने में शर्माता है, या जहाज़ में लिफ्ट में खौफज़दा होता है, ये इसको ऑब्सेशन होता है कि बार बार एक ख्याल आ रहा है, बार बार हाथ हो रहा है, तसल्ली नहीं हो रही है, मनशियात का इस्तेमाल, ये सारी जो मसाइल हैं मसलन। अच्छा, फिर मज़े की बात यह है कि हम लोग रिवाजी बहुत हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ ये बोला जाता है कि आई एम फाइन। अब हमारे मुल्क में अल्लाह का शुक्र है, हाँ, हम किसी से भी पूछें क्या हाल है, सबके यहाँ खैरियत है, तो ये ना खैरियत किसके पास है? तो लिहाजा और ख़त भी लिखेंगे तो यहाँ पर सब खैरियत है और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक चाहता हूँ, ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखेंगे दीगर हवाले है कि फलां मर गया। तो हम लोग जो है एक्चुअल ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वो नहीं करते और हमारे अंदरूनी फीलिंग जो है उसका इजहार नहीं करते। आप किसी से पूछें क्या हाल है, सब खैरियत है। हर महकमे से अच्छी रिपोर्ट जा रही थी कि मुल्क के जो है सारी चीज़ें ठीक हैं और 93 बिलियन डॉलर कर्जा आ गया, डूब रहा है, और भी सब खैरियत है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो ये जो चीज़ है, इस लिहाज से हम अगर महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ देखें कि भाई मुंह क्यों सूजा हुआ है, कुछ नहीं, भाई कुछ नहीं, कुछ तो है ना। तो लिहाजा हमें चाहिए कि अपनी जज्बात का इजहार अच्छे स्टाइल में करना सीखें, बात करके। जी बिल्कुल, आओ बात करें यकीनन बहुत अहम है। डॉक्टर साहब, जहनी सेहत की हम बात करते हैं तो ये जहनी सेहत से क्या मुराद है? हम जिस्मानी सेहत तो समझते हैं कि ठीक है क्या होती है, लेकिन जहनी सेहत क्या है? कि ये वाकई ही ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ जैसे जिस्मानी सेहत अहम होती है तो जहनी सेहत भी इतनी ही अहम है?
دیکھیے صحت کی جو ڈیفینیشن ہے WHO نے جو بنائی اس کی اردو کچھ یوں ہے کہ صحت ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں جسمانی، نفسیاتی اور سماجی آسودگی ہو. تو اس میں جو نفسیاتی پہلو ہے اور سماجی پہلو، اس کے بغیر جسمانی طور پر بندہ فٹ نہیں ہے، صحت ورنہ ادھوری ہے مثلا. اور لیکن جب ذہنی صحت کی بات کی جائے تو اس کے لیے ایک اچھی ڈیفینیشن جو بنائی ہے ورلڈ فیڈریشن آف مینٹل ہیلتھ نے، بہت جامع قسم کی ہے، اور وہ اگر ہر شخص سمجھ لے تو یہ بہت سارے مسائل حل ہوں گے. اس کے مطابق ذہنی کیفیت یا ذہنی خوشحالی یا صحت ایسی کیفیت کا نام ہے، 4 ایسے ہیں اس کے، کہ انسان کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہو کہ مجھ میں کیا اچھائیاں ہیں، میں اس کو اجاگر کروں، اور خامیاں کیا ہے اس پہ قابو پاؤں. نمبر 2، روزمرہ کے مسائل سے نمبر آزما ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو. مثلا آپ جا رہے ہیں، جیسے میرے آج 3-4 کام ہیں، لیکن پرائرٹائز کر کے میں جو ہے اس سٹریس سے نارملائز کر کے ایک اچھی طرح سے ڈیل کروں. روزمرہ کے مسائل سے نمبر آزما ہونے کی صلاحیت رکھتا ہوں. نمبر 3، مفید اور ثمرمند کام کرے. جو بندہ مفید اور ثمرمند سے مراد ہے کہ فائدے والے کام نہ کرے تو ہی از ناٹ ہیلدی، مینٹلی ناٹ ہیلدی. اور نمبر 4 اس سے بھی کہیں زیادہ کہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کرے. if somebody is not contributing to his family, country and organization where he is working، اس ادارے میں، اس ملک میں، اس کنبے میں جہاں رہ رہا ہے، اس کو اگر کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہے تو ہیلدی نہیں ہے. تو یہ بہت جامع قسم کی 10 قسم کی چیز ہے کہ ہر شخص اپنے ملک کو، ایک دوسرے کے لیے، اپنے محلے کو کنٹریبیوٹ کرے. بالکل بالکل، بہت ہی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے. آئی تھنک یہ بڑا سب سے اہم ہے کہ ایک انسان ملٹی ٹاسکنگ بھی کہہ سکتے کہ ایک انسان ایک وقت میں سب لوگوں کا خیال کس طرح رکھ سکتا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی میں آج اداس ہوں بہت زیادہ، پھر ہم ہر دن کہنے لگتے ہیں کہ ہم اداس ہی ہیں، ہمیں فیلنگ ایسی رہنے لگی ہے کہ ہم اداس ہیں صرف. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہمیں ہر چیز میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، کوئی بھی کام کرنا. آپ نے کہا نا کہ جیسے آج آپ کے 4 کام تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا پہلا کام دن کا آج کا شو تھا اور آپ نے اس کو پرائرٹائز کیا. ابھی آپ نے بیک آف دا مائنڈ باقی 4 کام کو روکا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اپنے آپ کو کیسے پتہ کریں کہ ہمیں انزائٹی ہو رہی ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے؟ ان دونوں میں فرق شاید ہم نہیں محسوس کر پاتے، تو میں چاہوں گی کہ ان دونوں کا فرق بتائیے گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ تھوڑا بہت گھبراہٹ ہونا، تھوڑا اداس ہونا، یہ نارمل ہے. مثلا کسی نے مجھے گالی دی یا کچھ برا رویہ رکھا، میں وقتی طور پر اداس ہو گیا. اچھا ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ وی آل آر ولنریبل ٹو ڈپریشن. اب جب زندگی دنیا میں آتے ہیں تو رو کے آتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو دوسرے روتے ہیں، ہم بس چپ ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہم سب کو جو ہے ولنریبلٹی ٹو ڈپریشن ہے، لیکن ہمارا تھریشولڈ ہائی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے، اور سامعین ہم واپس آتے ہیں. کمرشل بریک لینا بہت ضروری ہے. پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال آفریدی آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ، اور آج کا بہت ہی اہم ٹاپک ہے آؤ بات کریں. آپ بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے. اسٹے ٹیون ود اس. امبر آپ کی ہوسٹ، آپ کے پسندیدہ شو جان ہے تو جہان میں. سامعین، آج کا ہمارا شو جینکس فارما کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے. پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال آفریدی آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ، اینڈ ہی از آلسو اے ڈین سیکریٹری CPSP. ڈاکٹر صاحب پہلے ایک کال ہم شامل کر لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. باجی حسن نام ہے میرا. جی حسن صاحب. ہیلو. ہلو. جی حسن صاحب، کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ ہاں باجی، میں کوئی سوال تو فی الحال نہیں کرنا چاہتا، ایک تجویز لینا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے. جی ہم ہیں تقریباً 15-20 دن ہوئے ہیں فلڈ سے، اندرون سندھ سے. جی. تو یہاں پر مجھے کام کو مل گیا ہے یہاں پر ایک سیکیورٹی کمپنی میں. تو بات یہ ہے کہ مجھے کل سے بخار ہو گیا ہے، رات سے سر میں درد اور ہلکا سا بخار اور یہ ہوا ہے. تو میں نے صبح 2 پیناڈول ایکسٹرا اور اس کے ساتھ یہ ORS بھی لیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا سا یہ اس کی دوائی مجھے بتا دیں، کیونکہ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا، اتنا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اوکے جی ڈاکٹر صاحب اگر تھوڑی بات ان کی ہیلپ کر سکیں. دراصل بات یہ ہے کہ اس میں میں بلکہ سارا جو آپ نے فلڈ کی بات کی، اب اس موقع پہ بہت زیادہ
چونکہ پانی وانی ہے تو اس کی وجہ سے مچھروں کا بڑا امکان ہے، اور پانی صاف نہ ملنے کی وجہ سے لوگ جو پی رہے ہیں پانی وہ شاید فلٹر شدہ نہ ہو، یا اس کو وہ کیا کہتے ہیں گرم کر کے اس کو جو ہے جراثیم نہیں مارنے کا موقع میں نہیں ملا ہو، تو بہت ساری بیماریاں جس میں ملیریا، ڈینگی اور ساتھ میں جو ہے ڈائریا یعنی جو ہے دست وغیرہ، ان کا بڑا امکان ہے گلا خراب ہونے کا۔ تو اس سلسلے میں ہم چاہیں گے کہ روک تھام پہ بات کی جائے کہ ارد گرد کی صفائی کا خیال رکھیں، اور کم از کم آپ ہاف سلیو والے کپڑے نہ پہنیں کہ مچھر نہ کاٹیں آپ کو، کہ بہت سارا امکان ہے کہ یہ بیماریاں بڑی تیزی سے پھیلیں گی، اور اگر ارد گرد ہم نے صفائی کا خیال رکھا تو مچھر اور دوسری جراثیم پھیلیں گے نہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بچ جائیں گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ انزائٹی اور ڈپریشن میں فرق کیسے محسوس کریں؟ اچھا، انگزائٹی دراصل جو کیفیت ہم وائوا میں یا انٹرویو کے دوران ہوتا ہے کہ دل گھبرا رہا ہے، ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، منہ خشک ہو رہا ہے، بے چینی ہے، اور پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، فیوچر اورینٹڈ کیا ہو جائے گا، جیسے امتحان میں فیل ہوں گا، پاس ہو جاؤں گا، یہ انگزائٹی کی کیفیت ہے۔ اور جو اداسی والی ہے اس میں مسلسل طبیعت اداس ہونا، اور ساتھ ساتھ انرجی کی کمی، سلو ہو گیا ہے، اور دلچسپیاں جو پہلے تھیں اس میں کپڑوں میں، کتابوں میں، یار دوستوں میں، وہ کم ہو جاتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو اوور ریسنگ ہو جاتی ہے، یعنی آپ ایکسیلیٹر زیادہ دیتے ہیں، تو وہ انگزائٹی ہے، اور اس میں سلو ہو جاتا ہے بندہ۔ تو اس میں جو انگزائٹی میں بندہ بہت فکر مند ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، کھانا کم نہ پڑ جائے، یہ نہ پڑ جائے، وہ نہ ہو جائے، بیٹا گیا ہے واپس آ جائے گا نہیں آئے گا، یہ انگزائٹی ہے۔ اور جو اس میں یہ ہے کہ میں سست ہوں، دلچسپی نہیں ہے، کہ جانے دو جو ہو رہا ہے سو ہوتے ہیں، یہ ڈپریشن ہے، یعنی ہر چھوٹی چیز سے پریشان ہونا ہے انزائٹی۔ ہاں، اور ڈپریشن کے لیے ضروری ہے کہ 2 ہفتے تک مسلسل طبیعت اداس ہو، اور ساتھ میں دلچسپی اور انرجی کی کمی ہو، اور جبکہ انگزائٹی کے لیے 1 مہینہ ہے کہ کم از کم 1 مہینہ بڑا بے چین لیکن ڈاکٹر صاحب آج کل کی زندگی تو اتنی بھاگ دوڑ والی ہے کہ مجھے لگتا ہے 1 مہینہ ہم تو لگتا ہے جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں کیا اسکول جانے لگتے ہیں تو ڈپریشن اور انزائٹی کنیکٹ ہو جاتی ہے لائف سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ انڈیوس کرتے ہیں بچے میں کہ چپ ہو جاؤ، چڑیل لے جائے گی، جو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، تو بجائے یہ کہ اس کو جو ہم انکریج کریں کہ وہ فیس کرے، ہم انڈیوس کرتے۔ تقریر کے لیے آتا ہے تو سارے دوست وغیرہ ہوٹنگ کر کے اس کو گھبراہٹ کر، تو ایکچولی، اور پھر اسی طرح بچے کو کہیں گے کہ چپ ہو جاؤ، بڑے سے بات کر رہا ہے، شرم نہیں آتی، اس میں شرم انڈیوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرتا۔ تو اس کی وجہ سے جب وہ اسٹیج پہ آتا ہے تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ غلط نہ منہ سے نکل جائے، یہ نہ ہو جائے، فکر مند رہتے ہیں۔ تو اس پہ جو ہے، اور یہ بلنگ کہ پتہ نہیں یہ مجھے میری اس بات پہ لوگ مجھے ٹوک نہ دیں، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم انسان، غلطی بھی ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، پھر بعد میں سنبھل جاتے ہیں۔ بالکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرا 8 سال کا بیٹا، اس نے مجھے گلاسز اس کے لگ گئے، اب اس کو ہر وقت شرم آتی تھی کہ نہیں لوگ پتہ نہیں کہیں گے، اسکول میں نہیں پہنتا تھا۔ پھر میں نے اس کو بہت سمجھایا، میں نے اس کو کہا کہ نہیں آپ دیکھو، آپ کو صاف نظر آ رہا ہے، کوئی آپ پہن کے رکھو، ایک دن ٹرائی کرو، کوئی فرینڈ کوئی کچھ کہے گا، پھر نہیں کہتا نہیں ماما سب نے کہا بہت سوٹ کر رہا ہے، تو میں نے کہا بس وہ دن ہے تو آپ پہنتا ہے کنٹینیوس۔ ہاں، وہ لوگ جو ہے مفروضے بنا لیتے ہیں، اور خواہ اس میں فکر مند ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کھانا صحیح پڑے گا نہیں، یہ سوال ٹھیک آئے گا نہیں، میں صحیح بول پاؤں گا نہیں، غلط نہ نکل جائے۔ بس ذہن میں آیا تو نکل گیا تو کیا ہو جائے گا، اگر ایک بار غلطی ہو گئی تو پھر جو ہے دنیا کے بڑے بڑے لوگ تھے جن سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد سنبھل کے اوپر جاتے ہیں۔ تو ایک ناکامی سے نہیں گھبرانا چاہیے، اور دنیا میں، یہ دنیا ہے، جنت تو ہے نہیں کہ ہر شٹ ایکوریٹ تو نہیں ہوگی، تو لہٰذا کامیاب شخص وہ ہے جو ناہموار حالات میں ثابت قدمی سے چلے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ہمیں انزائٹی ہے یا پھر ڈپریشن بھی ہو رہا تھا، تو ہم سٹارٹنگ میں ہم فیملی، فرینڈز یا ماں باپ ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا، اس سچویشن کو پازیٹیو بنا کے ہم اس کو، جو مریض ہے، یا میں یہی کہوں گی کہ ذہنی صحت خراب ہونا بھی انسان مریض ہی ہو جاتا ہے، ہم یہ ابھی تک اسٹگما ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس کب جائیں کہ ہمیں اب واقعی لگے کہ ہم خود نہیں کنٹرول کر پا رہے، اب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ ہاں، اس میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو چھوٹے موٹے مسائل جیسے کہ کوئی گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، تھوڑی اداسی ہے،
یہ تو کسی سے بات کر کے یا اپنے ساتھی یا عزیز یا گھر کے فیملی ممبر یا دوست سے بات کی کہ اس سے وینٹیلیشن ہو جاتی ہے. اور اس کی میں مثال یہ دوں گا کہ اگر آپ کسی کو 6 بار لطیفہ سنائیں 7ویں بار پہ اثر ختم ہوا، یا کسی یا والدہ فوت ہوتی ہے، ہم اس کے لیے جاتے ہیں تعزیت کے لیے، تو شروع میں تو رو رہا ہوتا ہے، 8ویں بار پہ آنسو ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں، 10ویں بار پہ وہ بور ہونے لگتا ہے کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں. تو ہم جو ہے وینٹیلیٹ کرتے ہیں، تو یہ تو چھوٹے سے مسئلے. لیکن اگر وہ اس قدر شدید ہو کہ ماڈریٹ ٹو سیویئر ہو جائے کہ بندہ کام نہیں کر رہا ہے، اس کو نگیٹو خیالات آ رہے ہیں، یا اس قدر ہے اس کی کارکردگی خراب ہو رہی ہے، خاص طور پر یہ کہ اس کی شدت میں زیادہ ہو، دورانیہ زیادہ ہو کہ 2-4 دن چلو فیل ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، یا منگنی ٹوٹ گئی 2-3 دن ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ مسلسل زندگی کا یہ ناکام سمجھ رہا ہے، جیسے میں اگر وہی پازیٹیو پہلو دیکھ ہی نہیں رہا ہے کہ مثال کے طور پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ اگر بیوہ نہیں ہوتی، تجارت نہیں کرتی، تو حضور میں واسطہ کیسے پڑتا؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ون فیلور ڈز ناٹ مین آلویز فیلور. ہو سکتا ہے اس سے بہتری ہو. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ مجھے آرمی میں جب میں انٹرویو کے لیا نہیں لیا، میں کہتا ہوں اللہ نے مجھے بڑی موقع دیا کہ وہ 70 ملک دیکھے، 22 گریڈ میں گیا، جو کہ ایک اللہ کی مہربانی تھی، ورنہ اس وقت ہم فکر مند تھے کہ کیوں. میرے والد صاحب کو بہت شوق تھا کہ میں جاؤں. تو ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جب ایسی کیفیت ہو اور وہ مسلسل ہو اور اس کی کارکردگی خراب ہو، تو پھر جو ہے ڈاکٹر کے پاس جانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے. اور اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ اگر گاڑی میں پیٹرول یا آئل نہ ہو اور ول پاور سے، گھر والے کہتے ہیں ول پاور سے ٹھیک ہو، ول پاور سے نہیں چلے گی گاڑی جب تک اس کا آئل اور جب تک اس کا پیٹرول نہ ہو. یا اگر آپ کہیں کہ میں بیج ڈالے بغیر دعا سے فصل اگاؤں، نہیں ہوگی جب تک اچھا بیج اور کھاد نہ ہو. ہاں، تو آپ جب تک وہ بیج ڈالیں گے، تو اس لیے جو بیماری کی شدت ہوتی ہے، دماغ کے جو سیروٹونین اور دوسرے کیمیکل کم ہو جاتے ہیں اس وقت، اور اس میں کارکردگی بہت خراب ہونے لگتی ہے، شدت میں اضافہ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر، سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ کے پاس رجوع کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، پہل کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، لیکچر میں جب ہم سائیکیٹرسٹ کی بات کرتے ہیں یا فزیولوجسٹ کی بات کرتے ہیں، تو لوگوں کو نا سب سے پہلے ایک ڈر ہوتا ہے کہ ان کے پاس جائیں گے تو یہ ہمیں ایسی ادویات پر ڈال دیں گے جو ہمیں زندگی بھر کھانی پڑیں گی، اور اس کے سائیڈ افیکٹس اتنے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں جاتے. تو میں چاہتی ہوں آپ ان کو یہ سمجھائیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جاتے ہی آپ دوائی لکھ کر دے دیں گے، بات ہم کریں گے. جی، دراصل بات یہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ بات چیت سے، کوگنیٹو تھراپی جس میں فہم ٹھیک کرتے ہیں، یا انالیٹیکل تھراپی کی اس میں بات سنتے ہیں، وینٹیلیٹ کرتے ہیں، یا بیہیویئر تھراپی سے ٹھیک کرتے ہیں. لیکن جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ اب یہ شخص جو ہے اس کی وجہ سے اس کے بڑے نقصان ہوں گے، اگر یہ جاب پہ نہیں جائے گا یا کارکردگی نہیں دکھائے گا، تو ساس کے ساتھ جو جھگڑا ہے یہ اور مصیبت کا باعث بنے گا. تو لہٰذا اس صورت میں دوائی میں ہم دیتے ہیں احتیاط سے، اور وہ ایسی دوائیاں ہیں. اچھا، پہلے چونکہ کوئی 1940 کے بعد دوائیوں کا سائیکیٹری کا وجود آیا ہے، تو اس سے پہلے تو دوائیاں تھیں نہیں. اب اس سے انقلاب آ گیا. پہلے کہتے تھے نشہ اور خواب اور دوائیاں دیتی ہیں، عادت بناتی. ہماری جو ڈپریشن کی دوائیاں ہیں، دے آر نائدر مائنر ٹرنکولائزر نور میجر ٹرنکولائزر. یہ عادت نہیں بناتی، اور یہ نہ صرف آپ کی اداسی ٹھیک کرتی ہے بلکہ آپ کی سوچ اور پازیٹیو، اور ساتھ ساتھ آپ کی یادداشت کو، کنسنٹریشن کو ٹھیک کرتی ہے، چست کرتی ہے. تو لہٰذا ہم جو دوائی دیتے ہیں، اچھے سے لوگ پھر بڑا وہ ڈرتے ہیں کہ بلڈ پریشر کی دوائی، شوگر کی دوائی تو ساری عمر، آرتھرائٹس کی دوائی ساری عمر کھائیں. ہم کہتے ہیں ہماری دوائی جو ہے 6 سے 9 مہینے کھائیں تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اور میں اس کی مثال یہی دوں گا کہ پاکستان میں شجر کاری مہم کیوں ناکام ہوتی؟ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں. اگر اس کو 9 مہینے پانی دیے جائے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بچے کو رہنے دیں گے تو وائبل ہوگا. تو ہم کہتے ہیں کہ 6 to 9 منتھ دوائی کھائیں تو میکسیمم امکان ہے کہ یہ جس طرح پودا پیر پہ کھڑا ہوگا، آپ بھی ہمیں پیر پہ کھڑے ہو جائیں. ایک کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبیدہ ادیب، نارتھ ناظم آباد. I'm sorry آپ کو لمبا ہولڈ کرا ہے. لمبا ہولڈ کرنا پڑا. کوئی بات نہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم جی. بہت اچھا بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. آؤ بات کریں. اور ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں ایوری تھنگ از اویلیبل، مٹیریلزم بڑا یہ سب ہے، پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے. آلویز نیگیٹو، آلویز نیگیٹو. ہر بات میں ایک دوسرے کو کاٹنا،
नफरत दिखाना और हसद करना, किसी की तरक्की से कोई खुश नहीं होता और ना ही उसको एनकरेज किया जाता। इवन घर में पेरेंट्स जो है इनका इंटरेक्शन नहीं बच्चों के साथ, बस सुबह स्कूल गया 2-2:30 बजे आया, खाना खाया, सोया, उसके बाद उठा चलो भाई चलो होमवर्क कर लो या मौलवी साहब के पास। मतलब ये कि वो बच्चे को रिलैक्सेशन है ही नहीं, तो नतीजा है कि ऑलवेज उदास है, एंजाइटी है उसमें और वो डरता है पेरेंट्स के साथ स्पेशली बात करने। बल्कि मैंने तो ये देखा है कि टीचर्स भी हैं वो बच्चों के साथ क्वेश्चनिंग नहीं करते। घर पर आकर बच्चे कहते हैं हमें ट्यूशन लगा दें, या माँ बाप से बच्चा पूछता है तो वो कहते हैं तुम देख नहीं रहे कि मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ। तो डॉक्टर साहब वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रही। टीचर्स को भी मैं तो कहती हूँ चाहिए बच्चों से इंटरेक्शन करें, आओ बात करें, पूछें, सवालात पूछें और बच्चों को खुश रखें। इवन पेरेंट्स के लिए प्लीज जरा इसके बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया जी, बेहतरीन कॉल थी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त चीजें आपने डिस्कस की। दरअसल ये बात बहुत सही है कि अब माँ बाप के पास, टीचरों के साथ पास टाइम नहीं है। पहले बैठक में लोग बात सुनते थे, एक दूसरे को एडवाइस करते थे, अब ये सूरत हाल रही नहीं, इंटरेक्शन कम हो गया है, तो पॉजिटिव पहलू की भी बात नहीं होती। दूसरा फिर बच्चे को डरते हैं कि चुप हो जाओ, शर्म नहीं आती, बड़ों से बात करता है। अरे बड़े से बात नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? तो हम उसके अंदर शर्म और वो इंड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर घबराया होता है, तकरीर नहीं कर पाता। तो लिहाजा ये बात सही है कि हम अगर उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें, सिर्फ नेगेटिव ना देखें। अगर देर से उठ रहा है तो उसका तो तस्करा करेंगे, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसको नहीं देखते। हालांकि सबसे पहली बात ये कि अल्लाह ताला को तारीफ की जरूरत नहीं है, बेनियाज है, लेकिन फिर भी हर रकात में चाहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ है अल्लाह की। अगर हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि माशाल्लाह वेरी गुड, तो उससे उसकी कारकर्दगी और अच्छी हो जाती है। वो पहलू है नहीं। फिर अल्लाह ने जो हमें दिया है, ये मसलन मुझे अकल नहीं देता या कद नहीं देता या बाल नहीं देता, आंखें नहीं देता, जो दी हैं। अच्छा, उस पहले जमाने में किसी यहाँ फोन लग जाता था, ओ इतने सारे, अभी हर एक के पास मोबाइल जबरदस्त किस्म के एंड्रॉयड फला हैं, तभी खुश नहीं है। अच्छा, तो और दूसरी बात ये कि इसमें मीडिया और दूसरों का भी बड़ा कसूर है। आईफोन, आईपैड, भाई वी होना चाहिए, तो सब आई मैं। अच्छा, आप किसी को 50 जो है अवार्ड भिजवा दें, मैसेज करें, उसका कोई असर नहीं होगा। उसको पता लग रहा है कि ये आर्टिफिशियल, लेकिन एक नेगेटिव आपने मैसेज कर दिया, वो उसके दिमाग में चिपक जाएगा। तो पॉजिटिव पहलू जो था, जो घर की तरफ से, वालिदैन से, असातिज़ा से या मौलवी साहब से मिलता था, वो है नहीं, जिसकी वजह से हम जो है बिखर गए हैं। और इस लिहाज से हमें चाहिए कि जो अल्लाह ने दिया है उस पर नजर रखें, जो नहीं दिया उसके लिए कोशिश करें, और ये भी सोचें कि दुनिया है, जन्नत तो है नहीं कि हर चीज 100% मिले। नबी इन्हों की जुबान में लुकनती, जिस्म में कीड़े थे, हम क्या चीज? बिल्कुल बिल्कुल। और बात यही है डॉक्टर साहब कि हम बात ही नहीं करते। अगर एक बच्चा इस दुनिया में आता है, जब माँ मना करती है तो फिर बाप बिजी, वो मना करता है, स्कूल जाता है तो टीचर बात करने से रोकती है, हर कोई बात करने से ही रोक देता है। बात ही नहीं करेंगे तो फिर यही मामला होंगे, ज़हनी सेहत रुक जाएगी। इस पे ये आपने बड़ी अच्छी बात की। इंसान और जानवर में बाकी तो फर्क है, लेकिन एक फर्क की कम्युनिकेशन का है कि जानवर लाते मार के वो अपना मुतालबे कराता है, और इंसान जो है शाइस्तगी से। और मैं तो कहता हूँ, देखें ना, यूरोपियन मुल्क जो है वो अगर आपको वीजा या रिफ्यूज करते हैं या नौकरी से निकालते हैं तो इनकी शाइस्तगी से बात करते हैं कि यू आर वेरी कैपेबल, बट अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट टेक फुल एडवांटेज ऑफ योर कैपेबिलिटी, देयरफॉर इट इज रिग्रेटेड। वो इस लिहाज से अगर किसी को आपने इनकार भी करना हो, गाड़ी मांगी, तो उसको हर्ट ना हो, उसको शाइस्तगी से। यही कमाल है कि शाइस्तगी से, और ये हमारे नबियों ने भी ये कहा है कि हर बात करें तो ऐसे। बिल्कुल, रवैये बड़े अहम है। इसके ऊपर डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे ट्यून विद अस। अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान में, जो आप हर पीर, मंगल और जुमेरात को 10 से 11 बजे तक सुनते हैं सामीन हॉट FM 105 के स्टूडियो से। और सामीन, हमारे इन तमाम हेल्थ के शोज करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम
آپ کو صحت سے متعلق آگاہی دے سکیں. اور ہم اپنے ڈاکٹرز کو سیریس اسٹوڈیو میں بلاتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی ان سے سوال کرنا چاہیں تو ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں 021-111-000-105 کے اوپر. فیس بک پہ لائیو دیکھنا چاہیں تو www.fb.com/hot-fm105 پہ لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں. اور اگر آپ نہ آج دیکھ سکیں تو امبر رضا کے یوٹیوب چینل پہ بھی تمام شوز موجود ہیں. سامعین، آج کا ہمارا یہ شو جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے. آؤ بات کریں ذہنی صحت کی آگاہی مہم. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال آفریدی موجود ہیں، کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ، اور ڈاکٹر صاحب جنا ہاسپٹل میں ہیڈ آف سائیکیٹری اور ڈین بھی رہ چکے ہیں. ابھی ہی ریٹائر ہوئے وہاں سے. اس وقت رائٹ ناؤ ہی از اے ڈین سائیکیٹری CPSP. ڈاکٹر صاحب ایک کال پہلے شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ فرحاز بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فرحاز صاحب. مجھے ڈاکٹر صاحب سے ایک چیز پوچھنی ہے. میرا ایک بیٹا ہے 7 ایئرز اولڈ. وہ جی بائی برتھ ان کو وائلڈروم سنڈروم ہے، جس میں ان کو کوکلر امپلانٹ کروایا تھا. کیا سوری کون سا سنڈروم ہے؟ وائلڈروم سنڈروم ہے. وہ بائی برتھ ڈیف تھے، جی تو اس کے بعد ان کا کوکلر امپلانٹ کروایا تھا. وہ سن سکتے ہیں اور وہ ڈائبیٹک بھی ہے. جی اچھا، لیکن آپ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں نا، وہ کافی بہت زیادہ چڑچڑا اور ایک چیز ضد بہت زیادہ، ایک چیز کے پیچھے بس پڑ جانا، رونا جب تک وہ چیز پوری نہ ہو جائے. جی تو اس وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کو وزٹ کرنا ہو تو کہاں کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا. ہاں، دراصل آپ نے جو بتایا اس کو ظاہر ہے وہ سنتا صحیح نہیں ہے. پھر آپ نے امپلانٹ کیا سارے، اس کے ساتھ شوگر بھی ہے. وہ جو بچوں کو میٹھی چیزیں مل نہیں رہی ہیں، تو اس لحاظ سے وہ اظہار کر رہا ہے. تو اس میں بات یہ ہے کہ غیر ضروری اس کے پیچھے جو عموماً ہوتا ہے آپ نے خیال رکھا ہے، لیکن بہت زیادہ اس کو ڈپینڈنٹ نہ بنائیں. اس کو تھوڑا سا اس کی باقی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی. اور ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ کم سنتا ہے تو ارد گرد والے جب بات کر لیتے ہیں اور ہنستے ہیں، وہ سوچتے ہیں شاید میری کوئی غلط چیز پہ ہنس رہے ہیں. تو لہٰذا اسے کمیونیکیٹ کرتے ہوئے ایک تو جو ہے وہ کوکلر امپلانٹ جو ہے اس کا ٹھیک ہونا چاہیے، اس کی سیل فلاں چیزیں، اور اسی طرح جو کان کا آلہ لگاتے ہیں اس کے سیل پورے ہونے چاہیے. اور دوسری بات سلولی اسے کمیونیکیٹ کریں اور انکریج کریں کہ وہ دھارے میں آئے، وہ محسوس کریں. یہ نہ کرے کہ میں سارا ڈپینڈنٹ ہوں. تو لہٰذا اس سے یہ ہوگا کہ وہ چچڑاپن کم ہوگا. یعنی آپ لوگ اس کو ایکسرسائز پہ آمادہ کریں. اگر پانی پورا پئیں، ایکسرسائز کریں، شکر گزار رہیں، تو چچڑاپن بہت کم ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نے اس سلسلے میں کبھی رجوع کرنا ہو تو جنا ہاسپٹل کے میں فری ہے، اور دوسرے ہمارے اپنے ارد گرد جو قریب سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کے ساتھ کیسے رویہ رکھا جائے. اس کو فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو کریں اور انکریج کریں. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں. ہم بریک سے پہلے رویے کے اوپر بات کر رہے تھے کہ ہمارے الفاظوں کا استعمال، شائستگی، رویے، یہ سب خراب ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس صبر کا پیمانہ بھی ختم ہو چکا ہے. تو ہم آس پاس جب ینگ یوتھ کی بھی بات کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ہم اپنے آس پاس بوڑھے لوگوں کی بھی بات کرتے ہیں، تو ہمارے رویے کیا لوگوں کو ذہنی مریض بنا سکتے ہیں؟ بالکل. یہ ہے کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو آپ کے ارد گرد والے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ فیملی ممبران ہوں یا آپ جس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، اگر وہ سپورٹیو ہوتے ہیں تو اس بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے. اور لیکن ہمارے ہاں یہ الٹا ہے کہ جب آپ اچھا کام کرنے لگتے ہیں یا کلاس میں اچھی تقریر کرنے لگتے ہیں تو آپ کے ساتھی بلنگ بھی کرتے ہیں، ہوٹنگ بھی کرتے ہیں آپ کے اوپر، بجائے یہ کہ جبکہ ہمیں بتایا گیا ہے اور یہ ہے کہ وہ مومن نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف ہو. تو لہٰذا اگر ہم اچھا رویہ رکھیں گے تو ہمارے بچے ہمیں دیکھیں گے کہ ماں باپ لڑ رہے ہیں تو وہ بھی لڑیں گے. اگر وہ ماں باپ شائستگی سے بات کر دیں گے تو وہ بھی شاید. تو جو چیز ان کے دماغ میں بچوں کے یا ایون ٹی وی پہ، اس لیے مار دھاڑ والی فلمیں جو ہیں، مار دھاڑ والی فلموں کا اثر بچوں پہ خراب ہوتا ہے. اور جو آج کل گیم دکھائے جا رہے ہیں کہ مارنا بچانے والے گیم نہیں ہیں، اور مارنے والے گیم ہیں، جس کی وجہ سے کوئی سوچتا ہے کہ شاید مارنا ہی اچھائی ہے. اسی طرح سے اگر ایک ڈرائیور جو ہے، ان کو یہ شروع سے بتایا جائے کہ آپ کتنا شائستگی، آرام سے سیف ڈرائیونگ کر سکتے ہیں بجائے کتنی رف خطرناک ڈرائیونگ کر لیں، تو وہ کمپٹیشن اس میں نہ ہو، اس کمپٹیشن اس میں ہوگا. تو اس سے پھر ہمارے رویوں سے ارد گرد کے لوگ جو ہے وہ آسانیاں ہوں گے. اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ میں ارد گرد کے لوگوں کو، چاہے فیملی ممبران ہوں یا ساتھی ہوں،
کیا آسانیاں پیدا کر سکتا ہوں بجائے ان کے لیے رکاوٹ پیدا کروں. تو جس کی وجہ سے یہ معاشرہ جو ہے ایک زبردست قسم کی وہ اس پنپنے پائے گا اور یہ دنیا ہی جنت ہو جائے گی. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ہم غصے کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں، یعنی نرمی سے بات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی بھی بہت سٹل ہوتی ہے اور وہ ذہنی مریض بھی کم نظر آتے ہیں. لیکن جو لوگ بہت چیختے دھاڑتے رہتے ہیں، غصہ کرتے رہتے ہیں، کیا واقعی کا غصہ ذہنی صحت کو خراب کرتا ہے، یا ہم کہیں کہ ان کو کوئی نفسیاتی مسئلہ اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ جو غصہ جو ہے، غصہ کیا ہے؟ چلیں لوگ اچھا ہمارے پاس آتے ہیں، مریض کہتے ہیں کہ مجھے غلط بات پہ غصہ آتا ہے، صحیح بات. میں نے کہا صحیح بات پہ تو کسی کو بھی نہیں آتا. اگر غلط پہ نہ آئے تو پھر ان اللہ مع صابرین، اس کا پھل ملتا ہے. تو آپ اگر آپ کو شائستگی سے وہ کرے گا تو اس پہ تو کسی کو غصہ نہیں آتا. لیکن آپ کو جب غلط بات کرے اس پہ ریئیکٹ نہ کریں. تو بات یہ ہے کہ غصے اب کیا چیز ہے؟ دوسرے کی حماقت. دیکھ رہے ہو کہ دوسرے نے اپنے آپ کو تندور میں ڈال دینا. سب سے زیادہ نقصان تو جو غصہ کر رہا ہے اس کو ہوتا ہے، اور اس کی سیکوینس میں دوسروں کو ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ غصے کی وجہ سے اپنا بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک ہونے کا امکان، کارکردگی خراب ہوتی ہے. تو لہٰذا انسان دیکھے کہ میرے غصے سے مجھے اور ارد گرد کو اور جو مسئلہ جس کے لیے کر رہا ہوں وہ گمبھیر ہو رہا ہے یا ٹھیک ہو رہا ہے. تو اس کو انالائز کرنا چاہیے کہ ہم جو جس انداز، تو بعض اوقات ضرورت سے زیادہ غصہ، چچڑاپن، یہ مزاج کی بیماری جس میں ڈپریشن اور بائیپولر بیماری جس میں مینیا ہے، اس میں ہوتا ہے کہ ہر بات میں تیزی، ہر چیز پہ غصہ. تو اس کو ہم پھر علاج کرتے ہیں. اور اینگر مینجمنٹ سسٹم ہے. بھی 28 تاریخ کو ہم ایک ورک شاپ ہی کر رہے ہیں سلسلے میں کہ ہاؤ ٹو کنٹرول یور اینگر. تو اس کے طریقے اینگر میں بہت اہم بات ہے. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال میں؟ وعلیکم جی، میں علی بات کر رہا ہوں. جی تھوڑا سا زور سے بولیے گا پلیز. علی بات کر رہا ہوں. جی علی صاحب. جی علی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ علی سے. جی علی، پوچھنا تھا کہ یہ خودکشی کا رجحان بڑھ گیا ہے پاکستان میں. بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں خودکشی کی خبریں آتی ہیں اخبار میں. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا ذہنی دباؤ ہو سکتے ہیں؟ کیا معاشی کا مسئلہ ہے یا یہ بھی کوئی بیماری ہے؟ پلیز تفصیل سے بتائیے گا. بہت شکریہ علی، بہترین کال. جی آپ کا بہت شکریہ. اور سلسلہ یہ کہ 10 سپٹمبر کو عالمی دن منایا جاتا ہے ہر سال، ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے، یعنی عالمی خودکشی کی روک تھام کا دن. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 8 لاکھ افراد ہر سال خود کو مار دیتے ہیں، اور تقریباً ہر 40 سیکنڈ میں پوری دنیا میں ایک خودکشی ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ بہت سیویئر اسٹیٹس ہے کہ ہم اس کے لیے روک تھام پہ بڑا زور دینا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ سوسائڈ کے 70% افراد کو ڈپریشن ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کا انڈر لائنگ ڈپریشن اگر کوئی ٹھیک کرے تو اس کی وجہ سے سوسائڈ نہیں ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ دماغ میں اگر کیمیکل سیروٹونین کم ہو جائے تو ہر چیز نیگیٹو پہلو نظر آتی. جیسے ڈارک گلاسز پہنے ہوں، ہر چیز نیگیٹو بلیک نظر آئے گی. تو مثلا اگر وہ کہتا ہے کہ میں امتحان دوں گا تو لازمی فیل ہوں گا، یہ کاروبار کروں گا تو یہ ہوگا، اگر منگنی کے لیے میرا رشتہ جائے گا تو نہیں ہوگا، ہر چیز نیگیٹو ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں پھر ہم ان کی ایسی دوائی دیتے ہیں کہ ان کا سیروٹونین کا لیول ٹھیک ہو، یا اس کو سائیکو تھراپی کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ جو آپ کی کامیابی ہیں اس پہ تو آپ نظر رکھ نہیں رہے ہیں، جو ناکامیاں ہیں اس پہ نظر رکھ رہے ہیں. تو ہر چیز میں جو ہے ہم کہتے ہیں نا کہ مایوسی گناہ ہو، اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں کہ یہ دنیا میں ناکامیاں ہوتی ہیں، دنیا کے بڑے بڑے لوگ ناکام ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ بڑے بڑے جو تجربے پہ بلین روپے خرچ ہوتے ہیں وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں. اور پہلے اگر محمود غزنوی پہلے حملے پہ کامیاب ہوتے تو اتنے مشہور نہیں ہوتے. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم ایک بار ناکام ہو گئے یا ایک بار فیل ہو گئے یا رشتہ ٹوٹ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو گئی، پھر نئے ولولے کے ساتھ آپ آئیں. تو لہٰذا اس کو اس قدر وہ کر کے اچھا پھر یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس سے ریلیف ملے گا، میں اگر خود کو مار دوں تو پیچھے مسئلے حل ہوں گے. پیچھے مسئلے حل نہیں ہوں گے. جو سفرر ہیں آپ کے پیچھے رہنے والے، ان کی زندگیاں گمبھیر ہو جاتی ہیں، بچے، ماں باپ ساری عمر جو ہے وہ پھر جو ہے تڑپتے رہتے ہیں. تو مسائل کا حل یہ نہیں ہے، مسائل کا حل یہ ہے کہ اس کو صبر کریں، نہ لامع صابرین، کہ ہمارے دنیا میں لوگوں پر کیا کیا مصیبتیں ہیں، اللہ نے ہمیں کیا اچھائیاں دی ہیں، اس پہ نظر رکھیں.
پھر ہمیں جو ہے یہ سوسائڈ والے آئیڈیا نہیں ہوتے ہیں. اور یہ بات آپ کی صحیح, جب سوسائڈ والے مریض آتے ہیں تو ہمیں نہ صرف دوائی بلکہ مشین سے ECT سے زبردست قسم کا علاج ہوتا ہے, ایک دم اس کی سوچ ٹھیک ہو جاتی ہے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب جیسے ہمارا آج کا ٹاپک ہی ہے کہ آؤ بات کریں, تو ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں خودکشی کے معاملات اتنے بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم ذہنی الجھنوں میں خود کو بس بند کیے ہوئے نا, ہم بات ہی نہیں کرتے, آپس میں بھی ڈسکس نہیں کرتے, کمیونیکیشن لیول از زیرو ہر رشتے میں. یہ بات آپ نے صحیح کہی. ہمارے ہاسپٹل میں ایک, اب میں اس کا یہ اسپیسیفائی نہیں کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا, ایک معالج میں جو کردارات کرنے والی بچی نے خود سوسائڈ کیا. میں انکوائری آفیسر بنا اور میں نے جب اس کی انکوائری کی تو صبح سے وہ ہر بار کوشش کر رہی تھی کہ کوئی بات کرے, کوئی سننے والا نہیں تھا. اور آخر میں جب اس نے ڈاکٹر نے اس سے ڈرپ مانگی تو اس نے پھینک کے ماری. تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا, کہ میں نے کہا پتہ نہیں کیا پاگل ہو گئی. تو وہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ آمادہ نہیں ہے کہ اس پہ بات کریں, کہ اپنی اداسی مایوسی کا اظہار کریں. دوسرے سننے والے بھی یہ سوچتے ہیں کہ چلو یہ تو ایسی ہے. اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جو گرجتے ہیں برستے نہیں. سوسائڈ کے معاملے میں بڑا سیریس لینا چاہیے. جو سوسائڈ کا انڈیا دیتا ہے, جو گرجتے یہاں پہ جو گرجتے ہیں وہ برستے ضرور ہیں. تو لہٰذا یہ دیکھا گیا ہے کہ سوسائڈ کرنے والے بندے نے زیادہ تر لوگوں نے کچھ نہ کچھ انڈیا دیا ہوتا ہے, لیکن لوگ اس کو سنتے نہیں. تو لہٰذا ایک تو آؤ بات کریں, دوسرا لوگوں کو چاہیے کہ ہم سنیں, اچھے سامعین ہوں, اس سے وینٹیلیشن ہوتی ہے. تو مجھے یقین ہوا, میں نے اس پہ لکھا کہ کاش اس کی بات کوئی سنتی تو وہ بچی سوسائڈ نہیں کرتی. اور اس کے لیے پھر روک تھام کے لیے ہم نے بندوبست کیا. ہم نے جناب ہاسپٹل میں ایک بنایا شفیق گوشہ عافیت. شفیق میرے استاد کا نام تھا. اور گوشہ عافیت کے آئے اور اس میں گرین روم بنایا, اس کو دکھاتے تھے کہ بھئی دنیا صرف یہ ایک پہلو نہیں ہے, باقی پہلو بھی ہیں. اور اس میں ہم نے سوسائڈ کا نہیں رکھا, ہم نے رکھا پروموشن آف مینٹل ہیلتھ اینڈ پریونشن آف ہارم. یہ نقصان سے بچاؤ, ذہنی صحت کا فروغ اور نقصان سے بچاؤ. خودکشی لفظ بہت خطرناک سا ہے. تو ہم خودکشی کو جب اسیس بھی کرتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں بولتے, اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی طبیعت اتنی اداس ہو جاتی ہے کہ رونے کو دل کرتا ہو, کیا اس قدر ایسا ہوتا ہے کہ مایوسی چھا جاتی ہو, یا ایسے لگتا ہو کہ زندگی بیکار ہے, ختم ہو جائے. پھر اس طرح سے سلولی ہم پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ خود کو ختم کرو. یہ خودکشی لفظ جو ہے یہ تھوڑا ویسے یہ حرام ہے, اس کا نام نہ بھی لیتے. اچھا سامعین, بہت ہی خوبصورت شو اور بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں. ڈاکٹر صاحب کی 15 منٹ اور ہیں, چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے تو کال کریں 02111000005 پہ. اسٹے ٹیون ود اس. امبر آپ کی ہوسٹ, آپ کے پسندیدہ شو جان ہے تو جہان میں. سامعین, آج آؤ بات کریں پہ بات کر رہے ہیں ذہنی صحت کی آگاہی مہم جینکس فارما کی جانب سے. اور سامعین, پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال آفریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ. اور ڈاکٹر اقبال کی بہت ہی خوبصورت آج کی باتیں ہیں. اور زندگی میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نہ اچھے سننے والے ہیں, نہ ہی ہم کسی سے اچھی بات کہنے والے ہیں. تو سامعین, یہ دونوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ اگر سن اچھا سکتے ہیں تو آپ کہہ بھی اچھا سکتے ہیں. تو سامعین, بات کریں ایک دوسرے کے ساتھ. یقین کیجیے کہ یہ بات کرنے سے آپ بہت سارے معاملات کا حل نکال سکتے ہیں. اپنی مصروف زندگی میں اپنے جو قریبی رشتے ہیں, اپنے بہترین دوست, اپنے اولاد, اپنے ماں باپ, اور اپنے آفس میں آس پاس کے جتنے لوگ ہیں جن سے آپ کا تعلق ہے, جن کی وجہ سے آپ کی زندگی چل رہی ہے, ان سے بات کرتے رہیں, تاکہ اگر کوئی ایسا سیریس مسئلہ ہو تو ہم اٹینڈ کر سکیں ڈاکٹر کو, کہ اس کو مشورہ ہی دے سکیں کہ ہمیں آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم آگے چلتے ہیں. میں چاہوں گی کہ ہم ڈپریشن, انزائٹی کی بات تو کر رہے ہیں, اس کا ہم جو ڈیلی ورزش کرتے ہیں, ہماری ایکسرسائز, کیا نارمل اور ایسے کیا ٹپس آپ دینا چاہیں گے کہ اس سے ہمارے انزائٹی ڈپریشن کا جو دباؤ ہمارے ذہنوں پہ ہے وہ کچھ کم ہو؟ ہاں, یہ آپ نے بڑا اچھا کہا. میں یہ کہوں گا کہ اوور آل اگر ہم چاہتے ہیں کہ میری جسمانی اور نفسیاتی مسائل کم ہوں اور بیماریاں کم ہوں, میں صحت مند ہوں, آسودہ خوشحال ہوں, اس کے لیے انفرادی طور پر اگر ہم اپنی سوچ, جذبات اور رویے کو ٹھیک کریں اور اچھی طرز زندگی, وقت پہ سونا, اٹھنا, ورزش, عبادت اور امیوزمنٹ ایکٹیویٹی
اب ایکسرسائز کا بڑا ڈائریکٹ رول ہے. اگر ہم حرکت میں برکت ہے, اب یہ سائنس سے ثابت ہو گیا, جب ہم موومنٹ کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں اینڈورفین, انکیفلین اور پی ڈی این ایف, برین ڈرائیو نیوروٹرافک فیکٹر نکلتے ہیں, جو اداسی کو بھی ختم کرتے ہیں, حشاش بشاش کرتے ہیں, کنسنٹریشن اور یاداشت کو ٹھیک کرتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا, اجتماعی طور پر باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کریں, کمیونیکیشن کو ٹھیک کریں, شائستگی کریں, تو بہت سارے مسائل سے ہم بچ. اگر ساس بہو کی آپ اس کی کمیونیکیشن ٹھیک کریں, استاد شاگرد کا, سینئر جونیئر کا, تو اس سے بہت سارے مسائل حل ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب ہم ایک گھر کی بات کرتے ہیں, نارمل وہ گھر جس میں 5 سے 6 افراد رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو گھر کا ماحول ذہنی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے, ہر شخص کی ذہنی, جو گھر میں 6 لوگ موجود ہیں. تو میں چاہوں گی کہ اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا, کیونکہ ہم نے اپنے جو پہلا اسٹیپ ہے, ہم نے اپنے گھر سے ہی اس کو ٹھیک کرنا ہے, تب ہم معاشرے اوور آل سب لوگوں کو صحیح کر سکیں گے. تو گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے کہ آپ خوش رہ سکیں؟ دراصل بات کنبہ جو ہے جس میں ہم رہتے ہیں, وہ سب سے قریبی, سب سے جو ہم مین سورس آف اسٹریس اینڈ مین سورس آف نرچرنگ اور مین سورس آف ترقی ہے اور خوشحالی ہے. تو اگر ہم اپنے یہ دیکھیں کہ ہر جس طرح گاڑی کا ٹائر کی اپنی اہمیت ہے تو اسٹیئرنگ کی اپنی اہمیت ہے, تو اگر ہم سب اس کنبے میں رکھیں کہ چھوٹا بچہ چاہے وہ اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہے یا بیٹی ہے یا وہ ہے, اس میں اگر ہم اپنے رویوں کو ٹھیک کریں تو ہمیں اس فزیکل اور ایموشنل دونوں اور سائیکولوجیکل ویل بینگ ہو جاتی ہے. صحت کے لیے ضروری ہے کہ اگر جو ہے وہ میرے والد صاحب بڑا اچھا وہ کرتے تھے, پشتوں میں ایک وہ تھا, میں اس کا اردو ترجمہ کیا ہے کہ ننگے پیر بندہ اچھا ہے نہ کہ جوتا پیر میں تنگ, اور بے گھر آدمی اچھا ہے نہ کہ گھر میں ہمیشہ جنگ. تو گھر میں اگر ایک دفعہ پشتوں میں بھی ہاں کہ خوبراونڈے سڑے خدے نہ بوٹ پپو کے تنگ, اور بے کورا سڑے خدے نہ پکور کے ہمیں جنگ. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کنبائی جس جہاں رہ رہا ہوں میں, جہاں زیادہ میرا وقت گزر رہا ہے, 8 گھنٹے نیند, باقی چیزیں, کھانا پینا, وہ اگر میرے لیے وہ نہیں ہے, سودنگ نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اور یہ ہے کہ اگر بندہ, اس لیے کہتے ہیں کہ سوشل ہیلتھ جو سماجی ہے اس میں ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر میں فٹ ہوں, جہاں کام کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اس میں فٹ ہوں, اور محلے میں جہاں رہ رہے ہیں اس میں فٹ ہونا چاہیے. تو سب سے سوشل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے فیملی میں بندہ ٹھیک ٹھاک اور فریش اور فٹ ہو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی عبدالجبار بات کر رہا ہوں. جی ماشاءاللہ پروگرام تو زبردست ہم سن رہے ہیں, اور ہم تو بڑے عرصے سے پروگرام سنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی بڑی مہربانی, اچھی چیز جو نا خیالات کا اور اپنے تجربے کا اظہار کرتے ہیں. میرا پروگرام آج آپ نے بہت اچھا ڈاکٹر صاحب ٹاپک رکھا, آپ کو زندگی دے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میری 39 سال عمر ہے, میں بلڈ پریشر مجھے رہتا ہے اور سرکاری جاب کرتا ہوں, تو واک کا ٹائم بھی نہیں ملتا ہے, ایسی جاب ہے. تو اس میں کوئی ایڈوائز ہے کہ میں بلڈ پریشر کی جو ٹیبلٹ ایکس فورج نہ کھاؤں. اچھا دیکھیے, بہت شکریہ آپ کا. اس میں ایک تو پانی کا انٹیک زیادہ کریں کہ آپ ذرا ریلیکس رہیں, اور کوشش کریں کہ ویٹ کھانا کم کھائیں. اور دیکھیں آپ اگر 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا دور مسجد جائیں, یا کھڑے کھڑے ایک جگہ 5 منٹ کے لیے ایکسرسائز کریں, تو اس سے آپ کی ایک دم بلڈ پریشر ریلیکس ہو جائے گا, اور آپ تناؤ بھی نہیں ہوگا, آپ کا ٹینشن بھی کم ہوگا. لیکن کچھ بھی ہو جائے, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ 15 منٹ ورزش کریں تو آپ کی جو کارکردگی دگنی ہو جاتی ہے. میری مرضی چلتی تو میں ہر کلاس کے بعد 1 گھنٹے بعد ہر بچے کو 5 منٹ کے لیے ایکسرسائز کراتا, پھر اس کو کہتا دوبارہ بیٹھو. میں نے یہ اپنے آپ پر اپلائی کیا ہے. جب میں FCPS کر رہا تھا تو 18.5 منٹ بعد چونکہ توجہ آدھی رہ جاتی ہے, تو ہر آدھے گھنٹے بعد اٹھ کے پانی پی لیا, نماز کے لیے گیا. تو اس سب کہتے تھے کیسے پڑھ رہے ہو, میں نے کہا آپ لوگوں سے پہلے پاس ہوں گا, اور ایسے ہی ہوا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ 15 منٹ اپنے لیے ایکسرسائز کے لیے نہیں نکال پا رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے آپ کی کارکردگی بھی خراب ہوگی, اور اس کے علاوہ بیماریاں بھی ہوں گی, ویٹ بڑھے گا. تو اور اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ کی کارکردگی, یعنی ایک بچہ اگر 15-20 منٹ ایکسرسائز کی تو اس کی 2 گھنٹے کی پڑھائی 4 گھنٹے کے برابر ہو جائے گی. بالکل
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ بڑا ضروری ہے. ہمارے بچے کیا، ہم کیا سارا دن لیپ ٹاپ پہ بیٹھے رہتے ہیں نان اسٹاپ، آنکھیں بھی نہیں جھپکتے. اچھا میں کیا کرتا ہوں، میں تو چونکہ اتنا مصروف ہوں، میں تو 3 آدمی کام کر رہا ہوں گزشتہ 35 سال سے، کہ پھر میں مریضوں کو کر کے دکھاتا ہوں کہ ایسے ورزش کرو، تو میری 1 منٹ ورزش ہو جاتی ہے. تو ہر ایک مریض کو تو کرتا نہیں ہوں، ورنہ پھر مشہور ہو جائے گا کہ یہ جمپے مارنے والا ڈاکٹر ہے. تو پھر میں اس کو کہتا ہوں سبحان اللہ الحمدللہ کر کے کرتے رہے. تو 8-10 مریضوں کو کرتا ہوں تو 10 منٹ میری ورزش ہو جاتی ہے روزانہ. بالکل بہترین ڈاکٹر صاحب، آئی جسٹ لو اٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آپ نے اتنی زبردست بات ہی کی ہے کہ آپ یہ کیا کہتے ہیں، اگر 5 وقت انسان باقاعدگی سے نماز پڑھ لے تو کتنی اچھی ایکسرسائز ہو چکی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کا ویسے ہی آدھا ذہن ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. میں کل ہی پرسوں اپنے دوست سے جو ہے نینو ٹیکنالوجی سے بات کر رہا تھا کہ ہم کیلکولیٹ کریں کہ ہم وضو اور 5 وقت کی نماز پہ کتنی کیلریز لگتی ہیں، کیونکہ ابھی ہماری کیلریز بچ رہی ہیں. پہلے ٹی وی کو آف کرنے کے لیے اٹھنا پڑتا تھا، فون سننے کے لیے اٹھنا پڑتا تھا، پاور سٹیئرنگ نہیں تھے، گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے ہینڈل والی سے سٹارٹ ہوتا تھا، موبائل کا ٹچ، اور ہاتھ کا ٹچ، باتھ روم دور ہوتے تھے، لفٹیں نہیں تھی. اب ہماری 400-500 کیلوریز مفت کی بچ رہی ہیں. یا تو ہم انٹیک کم کریں، اور یا پھر یہ ہے کہ اپنا اس کا استعمال کریں ایکسرسائز فلاں وغیرہ. تو لہٰذا اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اگر 5 وقت نماز بھی پڑھیں اور دور والی مسجد میں پڑھیں تاکہ سورج کی روشنی لگے، وٹامن ڈی بنے، اور ساتھ ساتھ جو ہے خشوع وضو کے ساتھ وضو کر نماز پڑھ لیں، تو ہمارا بہت سارا ٹینشن بھی کم ہوگا اور ہماری ایکسرسائز بھی ہوتی رہے گی. بالکل بہت ہی خوبصورت بات ہے. اور یقیناً اللہ کی عبادت آپ کو ہر قسم کے نفسیاتی مسئلوں سے نکال سکتا ہے. ڈاکٹر تو ہمیشہ موجود ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سب سے اوپر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر کے 2-3 منٹ ہمارے پاس ہے. میں چاہوں گی کہ آخر میں آپ کا اتنا خوبصورت پوری زندگی کا تجربہ ہے، آپ اتنے ملکوں میں جا چکے ہیں، اتنے لوگوں کے آپ نے پوری دنیا میں دیکھا کہ لوگوں کو کس طرح نفسیاتی مسئلے حل کیے جاتے ہیں. آخر میں کوئی ٹپ دیں گے کہ سامعین کو کہ ہم خوش کیسے رہیں، ایک سمپل سی ٹپ؟ ہاں، اس کے لیے یہی ہے کہ میں یہ کہوں گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ نظر رکھیں. مثلا مجھے یا آپ کو اللہ ایک آنکھ نہیں دیتا، یا بال نہیں دیتا، یا قد نہیں دیتا، عقل نہیں دیتا، یا موقع نہیں دیتا کہ پڑھیں. مجھ سے میں اپنی دیکھتا ہوں کہ میرے کئی لوگ جاننے والے ہیں جو مجھ سے اچھے خوبصورت بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، موقع ہی نہیں ملا کہ وہ پڑھیں. میں بھی خوش نصیب ہوں کہ میں، ورنہ تیرا کا علاقہ ہمارا پاڑے چنار کی پیدائش ہے، مجھے موقع نہیں ملتا کہ میں جناح ہاسپٹل میں کام کروں، تو میں اپنی FCPS نہ کرتا، پھر باہر کی ڈگری نہ کرتا. تو اس لحاظ سے جو اللہ نے دیا ہے اس پہ نظر رکھیں، شکر گزاری والے پہلو دیکھیں، اور ہر حال میں خوش رہیں. اور ذہن میں رکھیں کہ وقتی طور پر جس طرح جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. تو اگر رات ہے تو اس کے بعد سورج دن نکلے گا، تو ضروری نہیں ہے کہ پرسسٹنٹ ہو، وقت کے ساتھ تبدیلی آتی ہے. اور جو ابھی اس پہ گزر رہا، آپ نے خود دیکھا کہ لوگ اتنے مسائل میں شکار ہو کے پھر اوپر چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شکر گزار رہیں، اور جو اللہ نے دیا اس پہ نظر رکھیں، جو نہیں دیا اس کے لیے جد و جہد کریں. اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ جنت نہیں ہے، دنیا ہے، اس میں ہر چیز ہر کی 100% رزلٹ نہیں آتے، اور 100% بننے کی بھی کوشش نہ کریں. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی، ایون نبیوں کی زبان میں لکنت تھی جس سے میں کیڑے تھے. تو لہٰذا پرفیکٹ بننے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ 70% ٹھیک ہیں، 70% کام کیا، تو اس پہ A گریڈ ہو گیا. بالکل خوبصورت بات، A گریڈ ہو گیا. اور اسی طرح یہ بات ان تمام ماؤں کی اور ان کے لیے بھی کہ اپنے بچوں کو بھی نا نارمل زندگی میں پڑھنے دیجیے. ان پہ فورس مت کیجیے کہ ان کو A گریڈ یا A+ لانا ہے. ان کو ذہنی طور پہ اچھا انسان گرو کرنے دیجیے. ضروری ہے کہ طالب ڈگری نہیں ہو. میں کہتا ہوں ہر حال میں، ابھی سنگاپور میں انہوں نے چینج کیا کہ بڑے ہائی مارکس is not a criteria of success. EQ is more important than IQ. یہ ایموشنل کوشچن ہے، اور وہ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ خوش رہنا سیکھیں. ہائی مارکس ضروری نہیں ہے خوشی کا باعث. یہ خوشی ہے کسی کی مدد کی، اپنے والدین کی، سب کی خدمت کی. اس میں مہمان کی یہ خدمت کی، جس طرح مہمان کے سامنے بچ جاتے ہیں، اس طرح سے اگر ہم اپنا کام کریں تو بہت مسئلہ ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ آپ ہمارے شو میں آئے اور سامعین کو مفید باتیں سننے کو ملی. آج کل کا تو وہ دور بھی نہیں رہ گیا کہ کوئی اچھی بات آپ کی ہونے والی زندگی سے متعلق بات کر سکے. آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، اور تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت شکریہ. سامعین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.
آخر میں ڈاکٹر صاحب ویسے آپ ریڈیو کی افادیت پہ کچھ کہنا چاہیں گے ایک لفظ، اور کیسا لگا ویسے آپ کو یہاں پر آ کے؟ بہت خوشی ہوئی اور بڑے اچھے سوال آپ نے پوچھے، اور مجھے لگا کہ یہاں پہ ماحول بھی اچھا ہے اور ساتھ ساتھ اچھے سوال بھی لوگوں نے پوچھا. مجھے بڑی خوشی ہوئی، محسوس ہی نہیں ہوا کہ 1 گھنٹہ کیسے گزرا. سامعین اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت پہ بھی فوکس کیجیے، دونوں مل کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو بہترین زندگی گزرے گی. اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.